मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कमज़ोर माली हैसियत की वजह से ससुराल वाले ज़कात के पैसों से आकर मुझे तोहफे तोहफ़े दें तो क्या इस जगह रिश्ता करना जबकि मेरे वालिदैन के घर में कुछ शादगी है। ससुराल वाले ज़कात के पैसे दे रहे हैं, उनको बता दो हम ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं, फिर भी दे रहे हैं तो खा जाओ, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। अब वो इतना अच्छा ससुराल मैंने देखे नहीं है कि आके ताउन कर रहा है। ये आँख खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये ख्वाब था। मुफ्ती साहब, बंदा कौन से फ़िरक़े को फॉलो करे, बरेलवी, अहले हदीस या देवबंदी? ये कई बार इसका जवाब दे चुका हूँ। किसी फ़िरक़े को फॉलो ना करो, उस इस्लाम को फॉलो करो कि जब बर्रे सग़ीर में इस्लाम आया था तो कोई फ़िरक़ा नहीं था। जो इस्लाम आया था उस इस्लाम को फॉलो करो। वो कौन सा इस्लाम आया था वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखो, हुआ ये है, अब्दुल्ला बिन मसूद गए कूफा। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला बिन मसूद को कहाँ भेजा? कूफा भेजा। और हज़रत अली ने भी कूफा को इस्लाम का यानी दारुल खिलाफा बनाया। हज़रत अली के साथ 1400 सहाबा भी चले गए जो इल्म में बहुत पाया दर्जे के थे। तो कूफा इस्लाम का मरकज़ बन गया, समझ रहे हो। लिहाजा हदीस सबसे ज़्यादा कहाँ से फैली? कूफा से। बुखारी मुस्लिम के रावियों में कूफा के रावी सबसे ज़्यादा। कुरान जिस क़िरात पे हम पढ़ते हैं वो भी कूफा की क़िरात। तो इसी तरह कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले गए जिसको फ़िक़्ह कहा जाता है वो भी कूफा का दुनिया में सबसे ज़्यादा राइज हुआ है, क्योंकि हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों ने कूफा को मस्कन बनाया। इनका इल्म दीगर असहाब से ज़्यादा था। तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद के जो फतावा थे, अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद और उनके शागिर्दों के फतवे यानी उनकी जो फ़िक़ी आरा हैं वो दुनिया में जितनी शोहरत उनको मिली है इतनी किसी को नहीं मिली। तो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों के बहुत सारे शागिर्दों में जो सबसे अहम तरीन शागिर्द थे वो हज़रत अलक़मा और असवद थे, समझ रहे, जो अब्दुल्ला बिन मसूद के नाइब थे। सारा इल्म वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। फिर अलक़मा और असवद के नाइब थे इब्राहिम नख़ई, तो सारा इल्म कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? अभी तक ये मसाइल रिटन फॉर्म में नहीं थे। कुरान और हदीस से मसाइल निकले हुए थे, ज़बानी थे, रिटन फॉर्म में नहीं थे। जैसे हदीसें भी रिटन फॉर्म में बाद में मुरत्तब हुई है ना, पहले सिर्फ ज़बानी चलती थी। कुछ किताबें तो लिखी गई लेकिन प्रॉपर वे में किताबें तो बाद में लिखी गई हैं। तो फ़िक़्ह भी ऐसा ही है। तो फिर हज़रत इब्राहिम नख़ी जो इमाम बुखारी जिनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, बड़े ताबीईन में बहुत बड़े ताबीई गुज़रे, उनके दर्जनों शागिर्दों में सबसे जो सीनियर शागिर्द थे वो हम्माद अल-कूफ़ी थे। तो ये फ़िक़्ह ट्रांसफ़र कहाँ हुआ? फिर हम्माद अल-कूफ़ी को लोगों ने इमाम बनाया। फिर हम्माद अल-कूफ़ी के दर्जनों शागिर्दों में जो सबसे आला दर्जे के शागिर्द थे वो इमाम अबू हनीफ़ा। तो वही जो हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद से चलता हुआ फ़िक़्ह आया वो कहाँ आ गया? इमाम अबू हनीफ़ा के पास। इमाम अबू हनीफ़ा के बहुत सारे शागिर्द थे लेकिन दो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, जिनको साहिबैन कहा जाता है। तो जब इन तक आया ना ये फ़िक़्ह, तो इन्होंने कहा कि इसको रिटन फॉर्म में आ जाना चाहिए ताकि मुरत्तब हो। इस्लामी हुकूमतें फैल रही हैं, लॉ जब तक रिटन में नहीं होता तो वो एक मजबूत नहीं होता। तो इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिखी। ये बात कर रहा हूं मैं 1200 तकरीबन 1200 साल पुरानी। वो 6 किताबें क्या थी? सियर सगीर, सियर कबीर, जामे सगीर, जामे कबीर, अल मबसूत, अज़्ज़ियादात। ये 6 किताबें लिखी जो आज भी मिलती हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। इन 6 किताबों से वो इस्लामी फ़िक़्ह जो नबी से चलता हुआ अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अली और फिर अलक़मा और असवद और उनके वास्ते से होता हुआ इब्राहिम नख़ई, फिर हम्माद अल-कूफ़ी, फिर इमाम हनीफ़ा तक आया। और इमाम मोहम्मद ने ये 6 किताबें लिख के उसको रिटन फॉर्म में बोलो मुरत्तब कर दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फिर उसी को फॉलो किया गया। फिर जब इस्लाम दुनिया में गया तो कूफा के मुजाहिदीन दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हैं। वही मुजाहिदीन बर्रे सगीर में आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वही मुजाहिदीन कहां आए? मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर दीगर लोग आते आते इलाके फतह होते होते सिंध फतह हुआ, पंजाब, KPK में अफगानिस्तान के रास्ते इस्लाम आया, वही अफगानिस्तान गए, काबुल। तो होते 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 अफगानिस्तान में तो हजरत उस्मान के दौर में काबुल फतह हो चुका था, लेकिन जो फ़िक़्ह राइज हुआ वो वही फ़िक़्ह जो इमाम मोहम्मद ने मुरत्तब किया था। उस वक्त से वही फ़िक़्ह चलता हुआ आ रहा है। उस फ़िक़्ह को फ़िक़्ह हनफी कहा जाता था, इसलिए कि उसके मुरत्तब करने वाले कौन थे? इमाम अबू हनीफ़ा। तो वो इमाम अबू हनीफ़ा का फ़िक़्ह नहीं है, वो नबी का फ़िक़्ह है जो चलते चलते इमाम अबू हनीफ़ा तक पहुंचा।
اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا, اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا, حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ایک کتابی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا, مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں, تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا, ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے, حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا, میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا, ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں, بھائی جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے, وہ بولے ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا, اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو, اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی, ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے, مرتب پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے مرتب. وہ اس کی رائے قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے, دوسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے, تیسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے. میرے بھائی ہم عوام کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ادھر سے فتویٰ لے لو ادھر سے فتویٰ لے لو, پاگل ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا کوئی بے ضبط چیز چل نہیں سکتی ہے. وہ تو جیسے حدیثیں مرتب ہوئیں, حالانکہ نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھیں لیکن چل گئیں اس وقت, اب جب مرتب ہو گئیں تو مرتب ہی کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا لیکن فتنہ پھیلنے لگا, حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. جب مرتب کر دیا تو اس ترتیب شدہ قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صحابہ تابعین کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, نہ فقہ شافعی تھا, نہ مالکی تھا, نہ حنبلی تھا, نہ فقہ حنفی تھا. تو غیر مرتب چیز چل رہی تھی, لیکن جب مرتب ہو گئی ہے تو اب اس مرتب سے ہٹانا, جو تدوین ہو گئی فقہ کی اس سے ہٹانا, یہ فرقہ واریت ہے. اس پہ آپ اتحاد امت کا لیبل لگا رہے ہو, لیبل اچھا لگا رہے ہو, کام امت کو توڑنے کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا, دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کو ملی ہے 2 وجہ سے. ایک مدلل بہت تھا, وہ جاندار تھا, کیونکہ اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھی جو بہت بڑے فقیہ تھے اس امت کے, سب سے زیادہ. وہ اس کے بعد پھر فقہ شافعی پھیلا ہے دنیا میں سب سے زیادہ. تو وہ فقہ بھی کوئی تورات اور انجیل سے نہیں نکالا تھا امام شافعی نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, امام محمد ان کے شاگرد تھے امام شافعی. بہت سی چیزوں میں امام شافعی کا امام حنیفہ سے اتفاق ہو گیا, جن چیزوں میں اختلاف ہوا وہ الگ ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی فقہ دنیا میں بہت پھیلا ہے, وہ 30% پھیلا ہے دنیا میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت زیادہ پھیلا, اس کو بھی امت نے ایکسپٹ کیا. بھائی وہ بھی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو مالکی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام مالک, جو امام حنیفہ کے دور کے ہیں. امام حنیفہ کی ان سے ملاقات بھی, بہت سے مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی. امام شافعی نے بھی ان سے ملاقات کی. چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. ان کا فقہ دنیا میں پھیلا جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے. یہ 2% امت نے اس کو فالو کیا, جو سعودی عرب اور چند علاقے ہیں. بہت سب سے کم اس فقہ کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومتیں جو زیادہ چلی ہیں وہ فقہ حنفی پہ چلی ہیں. بنو عباس کے اکثر قاضی حنفی تھے, بنو امیہ کے اکثر قاضی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. بلکہ اس امت میں فقہ حنفی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو سب سے بڑے جج تھے نا, جن کو سب سے بڑے جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے, وہ امام ابو یوسف تھے. وہ تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے تھے. بانیوں کا مطلب مرتب کرنے میں بانی, ورنہ اصل میں فقہ حنفی کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی سے لیا گیا ہی ہے. لیکن مرتب کس نے کیا؟ 4 ائمہ نے. اور بھی ائمہ تھے, مجتہدین تھے, لیکن ان کا فقہ اتنا مدلل اور جاندار نہیں تھا, وہ امت میں پنپ نہیں پایا, چل نہیں پایا. 2-4 صدیوں تک چلا, پھر امت نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سقم ہوگا اس کے اندر, یا اس میں کوئی وجہ ہوگی نا, تو امت پھر ان 4 فقہ پہ جمع ہو گئی. پھر امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بڑی تعداد میں کہ بھائی اب یہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کا کام از کمپلیٹڈ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب 4 فقہ بن گئے ہیں.
چاروں میں سے کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کر لو, نئے سرے سے کسی مجتہد کو مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے. وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص کی ایک ٹی وی پہ الگ رائے ہے, ہر آدمی کو ترجمہ الگ کر رہا ہوتا ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب خلا کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, حافظ زبیر صاحب الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, تیسرا کوئی اہل حدیث مولانا ہوگا وہ آہستہ جنازہ پڑھا رہا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں زور سے جنازہ ہوگا. اتنے اختلافات. ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کا التزام کر رہے ہو, ہم آپ کو گمراہ یا جہنمی نہیں کہتے, لیکن آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی نا, چار کو ختم کر کے. تو امت تو آپ کے اندر ہی 20 پلیٹ فارم بن گئے ہیں, آپ کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. عوام کیا پھر ایسے مذہب کو فالو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے بھائی. اس سے دین بیزاری پیدا ہوگی. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, آذربائیجان میں بھی ہے, اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں افغانستان, پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا پٹھان, تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں. وہ جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں, اس وقت سے وہ حنفی ہیں. تو انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا, صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے, تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے, اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم تو صدیوں, جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی بنو, نہ اہل حدیث بنو, کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا حنفی بنو, جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں, لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا, پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے, اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے مفتی آئیں گے, وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے, لیکن ہوگا, یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے, آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو, تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ, 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے, حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا, قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا, تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا, ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی. سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں نا, میں ہوں مفتی جدہ سے, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی, تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہ کام.
میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے, ہیں نہیں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ, اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا, کہ نہیں دیکھیں سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں 1 ہوں گی, یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, 3 طلاقیں کتنی ہوں گی, 1. تو نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس, اور ان کو واہ زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون بنا رہا ہے کہ 3 1 ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو وہ چینج کرنا پڑا 2022 میں, ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ. 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے, اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا کیا ہے بھائی, نہیں آئی سمجھ میں. تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو, ہم بھی جاتے ہیں رہتے ہیں عزت کے ساتھ, عمرہ کرتے ہیں, محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں, آپ خیر خاموشی اختیار کر لیں, بس اتنا کافی ہے. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب, اکنامیکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے, خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے, حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا, اور یہ حنفیوں کے بھی تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر. تو یہ کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا کچھ بھی چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ حال ہوگا کہ جب آپ تقلید چھوڑو گے ائمہ اربعہ کی, تو پھر حرام بیوی بھی ڈھٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حلال ہوگی, جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس مسئلے پر بیٹھتے نہیں ہیں اہل حدیث لوگ, بیٹھتے نہیں ہیں. یہ 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھتے اہل حدیث کے, ایسا بھاگتے ہیں. میرے دوستوں میں بھی اہل حدیث ہیں, مجھ سے بہت سارے اہل حدیث مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک پہ چل رہے ہوتے ہیں, 2-4 مسائل مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. تو میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے, لیکن بھائی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث بالکل خالی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھماتے ہیں باتوں کو. اور یہ کبھی ابھی قاری خلیل الرحمان صاحب آئے تھے نا, مفتی رشید احمد خورشید صاحب, وہ بیٹھ گئے تھے رمضان میں. میں نے کہا ان کو 3 طلاق کے مسئلے پہ دائیں بائیں نہیں جانے دینا, ان سے یہ ڈیبیٹ مکمل کروا کے چھوڑنا. آپ طلاق ثلاث کا مسئلہ رمضان میں اٹھائے, میں نے کہا ان سے کہیں آپ اٹھاتے رہیں اس کو, لیکن وہ انہوں نے چینج کیا. وہ 2-4 دن کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. کیوں اور آپ تو ہم 8-10 سال سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلہ آپ اٹھا رہے ہو, حدیثوں کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہو آپ. تو یہ مسئلہ ہے, اس لیے میرے بھائی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو. اور اگر نکل گئی نا 3 فائر ہو گئے ہیں حرام کرنے کی, حرام کو حلال کی کوشش نہ کرو. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کا, یہ میں نے پورا جواب دے دیا, کون سے فرقے کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا, لیکن وہ اسلام جس کا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے جس کو مرتب کیا ہے, اس مرتب فقہ کو فالو کرنا ہے, وہی عین اسلام ہے. اور اگر وہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر شافعی فقہ کو فالو کر لو. آج کل کے جو نام نہاد مجتہدین ہیں, یہ اتحاد کے نام پہ نئے فرقے لانچ کر کے آپ کو فرقہ واریت میں الجھا دیں گے. مت بنو دیوبندی, ہمیں کوئی اس نام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, آپ نہ بنو دیوبندی. یہ تو بہت بات کی نام پڑا ہے نا دیوبندی. آپ بھائی جو مرتب فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے, اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. آپ وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, بیٹھ کے پاگلوں کی طرح گھومتے رہو گے. بیوی وہاں سے فتویٰ لائے گی, ہو گئی ہے, آپ وہاں سے فتویٰ لاؤ گے, نہیں ہوئی ہے. چل رہا ہے یہ ڈرامہ مارکیٹ میں. آہستہ پڑھیے گا, آہستہ پڑھوں گا, میں ایسا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. میں رہ سکتی ہے اس سے میری ہونا طلاق نہیں بھائی, اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا, انہوں نے منع کیا, پھاڑ دیں اس کو, آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی, کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو صرف زبانی, 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ عدت
سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے، چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو، زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی، اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے۔ البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے، جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ شوہر، طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں، اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو، تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے، لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو، شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا۔ تو یہ ایک ترکیب ہے۔ مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا۔ عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ۔ اچھا میرے بھائی، ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے، اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ منت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں، ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں۔ خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے، بھائی ہے، کوئی غریب ہے تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو، باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو۔ میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے، اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا۔ اتنا کچھ سیکرٹ بات تو نہیں لکھی، میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر، یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار۔ ان کو بھائی دل نہیں لگ رہا، پڑھو، لگ جائے گا دل انشاءاللہ۔ مجھے اس پہ سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے، مجھے ایسی کون سی سیکرٹ بات ہے؟ میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے۔ دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے، قرضہ اتار دے آپ کا۔ یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں، پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں، مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا، اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے۔ مفتی صاحب، میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، اس وقت مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں، پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں، ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں، اندازہ بھی کافی ہے۔ اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے، دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، خشک ہو گیا، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا، تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، فقہاء نے بہت پہلے ہی مسائل نمٹا دیے، پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا، کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا، وہ کچھ اور بچائے گا کہ دونوں پائنچے دو، وہ کہے گا کوئی کہے گا دھو ہی نہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ تو یہ بڑا مسائل، ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے، تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا۔ 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا، جو جدید مسائل ہے، تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا، وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے، وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا، اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا۔